Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, ladies and gentlemen. We are going to start lecture number 8. This is in continuation with the previous lecture we had started. This is about business analysis. Business analysis is very hot topic nowadays, and it has been very important throughout the project management, how to collect the requirements, and we had talked in good detail the other day. This has been a very difficult task ever since, but now we do have a structured thing, though this is not a methodology, but this actually gives us an insight how to get good requirements collected and how to ensure the success of the project through proper business analysis. Other day we've talked about introduction, and now we are going to talk about the first knowledge area of business analysis, that is business analysis, planning and monitoring. So this lecture number 8 is part 1 of this knowledge area. We will continue to the next lecture, and we will complete this topic in 2 sessions. But before we proceed to lecture number 8, let's have a summary of the previous lecture. So in previous lecture we had discussed about business analysis, the definition of business analysis, and we want to have a very good idea if what is the current state of the organization, what are the operational things, what are the policies, what are the standards, and what form we want in future, modified form, either for doing a project. Obviously, whenever we are doing projects, we are bringing some change, not only for customers, but for organization itself as well. We had talked that whatever may be the case, whatever the project may be, at least the processes, organizational processes, assets will be enhanced after the completion of that project. So application of all the tasks necessary to do that is about understanding of that is about business analysis. Then there is IIBA for which is promoting this body of knowledge, business analysis body of knowledge, and we have BA-POC for understanding business analysis as well. So we can have certification in business analysis as well. We had talked on that, CBAP, and then we had talked about business analyst. Who is the business analyst? It is not only the guy who is actually collecting requirements in the past, but the roles may be different, the title may be different in different organization, but the business analyst is anybody who is actually working on business analysis activities. Then we had talked on key concepts, domains, and then requirements and solutions, and then we had discussed about 4 types and classifications of requirements, and then we had very briefly discussed about business analysis, planning and monitoring, elicitation, requirements management and communication, enterprise analysis, requirements analysis, solution assessment and validation, and underlying competencies. So these are 7 knowledge areas we had discussed. But today we are going to start talking on these knowledge areas one by one, and we will go deep into them. And the first thing we will start with is the first knowledge area, and that is business analysis, planning and monitoring. Let's start this. So
this is the first knowledge area, and it defines the tasks. And remember, the word task is equivalent to kind of processes as far as project management PMBOK is concerned. So that is kind of equivalent, or the concept is same. So this knowledge area defines the tasks associated with the planning and monitoring of business analysis activities, including identifying stakeholders, how we will identify who will be stakeholders, how to analyze them, how to map them, how to record them, how to engage them. So all this is done. So defining roles and responsibilities of stakeholders in the business analysis effort. So after analyzing them, we define the roles and responsibilities of all the stakeholders, and then developing estimates for business analysis tasks. If those are monetary terms, or kind of dollars, or time, what time we are in need to complete analysis task, and how much money we are in need to carry out such analysis tasks, and then planning how the business analyst will communicate with stakeholders. So stakeholders are very important, but we have identified and we have carried out analysis, and we have record and map and stuff like that, and we have done the roles and responsibility assignment and stuff like that. But now we need to apprehend, and there should be a guideline for system analyst or business analyst, how if he or she may communicate, in which manner they are going to communicate with the stakeholders. And then planning how requirements will be approached, traced, and prioritized. So we need to understand what are our requirements. ये जो जिस तरह हमने कल बात की थी कि जो हम चाह रहे होते हैं वो हम सोच नहीं रहे होते, जो हम सोच रहे होते हैं उनको अल्फाज हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे होते. So there is always a gap between a need, a desire, and the statement which we use to stated requirements. So there should be a proper way if how can we approach and trace and then prioritize requirements. And then further activities which determining the deliverables that the business analyst will produce. So all the deliverables which the business analyst should be able to produce, and then defining and determining business analysis processes. If we want to carry out all these processes given over there, there should be a way if how can we carry out such deliverables and requirements and stuff like that. So there should be a proper process. And then determining the matrices that will be used for monitoring business analysis work. So if we want to assess if our effort is very fine or not, we need to set some baselines, some matrices. So if those are not there, so the matrices are not there or something like that, so what will happen? We are not going to evaluate if our performance is good or bad. So we need to set that thing as well. Okay, so this knowledge area describes the work involved in monitoring and reporting on work performed to ensure that the business analysis effort produces the expected outcomes. If these outcomes do not occur, the business analyst must take corrective action to meet stakeholder expectations. So if we can underline the definition over there, so it is monitoring and reporting on work performed, the efforts produces the expected outcomes. So we need to set that expected outcomes, what we want from this effort. We need to be very clear. So if those expectations are not, and those outcomes are not been met, what should the business analyst do? He should take corrective actions
to bring the things back on track. And this is the whole picture. We are going to talk on these tasks in good detail. Plan business analysis approach, conduct stakeholder analysis, plan business analysis activities, plan business analysis communication, plan requirements management process, and manage business analysis performance. So there are 6 tasks in business analysis, planning and monitoring, 6 number, and there are a few inputs and there are some outputs. So we are having elements, we apply techniques, and we are using inputs and we are creating outputs. So what is this 2.1 is? Well, this is based on, this is the first task of business analysis, planning and monitoring knowledge area. So as this is chapter number 2 in BA-BOK, so 2 is actually reflecting that. And so first task may have some of the inputs from there. So what do I mean by 5.1? There is a 4th knowledge area in BA-BOK, and the output is that is business need. The first task of 4th knowledge area output is business need, and that is input to one of the these tasks. So there are a few other like business analysis performance matrices, and we are having a star because we will be having one of the output from these, you know. So this is why it is written of star over there. And then there is enterprise architecture and expert judgment and organizational process assets. So these are 5 inputs which like एक टास्क हो सकता है उसके लिए 3 हो, दूसरे टास्क के लिए हो सकता है 2 इनपुट यूज हो रहे हो, तीसरे के लिए हो सकता है जो पहले और दोनों में यूज हो रहे हैं वो तीसरे में हो जाए. सो टोटल जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो हमारे जो यूज हो रहे हैं वो 5 हैं. उसके बाद आउटपुट्स क्या हैं? इफ यू कैन सी बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, दिस should have been somewhere over there as well. So one of the output is business analysis approach, and that is output of first task 2.1, and 2.1 output means business analysis approach is the product or output of plan business analysis approach task. And then there is stakeholder list, roles and responsibility. That is output of conduct stakeholder analysis, and business analysis plan is output of plan business analysis activities, and then business analysis communication plan is output of plan business analysis communication, and business analysis performance assessment is one of the output of the processes, and manage business analysis performance. So this is the whole concept. We are having inputs, we are having tasks, and we are having outputs. So each task will be defined in a certain manner in this session. So what we are going to do is, if we take one task, first we will describe what that task is, and then we will give what are the inputs involved in that task, and then we will talk process flow chart just like that. If what is input, what is the task itself, and what is output, and then we will talk of elements of that task, and the techniques which are used over there, and then stakeholders and outputs. So remember, in project management we use 3 things: inputs, tools and techniques, and outputs. But over there we are using inputs, and then we are using elements of description, input, and then we are using elements, and then we are using technique, and then we are talking of stakeholders involved in that task, and output. So these are a few things which we actually add in such thing. So over there 3
things were there, and our business analysis that is defined by 5 things. So let's have a look what I mean from that. So this is the whole concept of business analysis, planning and monitoring, input-output diagram. So now, as we have already seen, the business analysis, planning and monitoring task, it can be knowledge area can be divided into 6 tasks, and these are listed over there. The first one is plan business analysis approach. We need to plan how we will carry out business analysis, so we need to plan the approach, and then we will conduct stakeholder analysis. We have talked on stakeholder analysis in previous lectures as well, like for when we were carrying out this seminar on program management, we had good talk on stakeholder analysis as well. So that may be of use, because remember Confucius said once, the true sense of knowledge is to apply it. So we need to apply the knowledge, and the definition of project management is the application of knowledge, tools, skills, and techniques on project activities. So that is very straightforward definition. So whatever we possess, and if we have some previous knowledge, that will add in this very field. So conducting a stakeholder analysis is the second task, and then plan business analysis activities. We need to plan what activities we are going to carry out for the proper business analysis, and then we need to plan communication for business analysis, and a 5th process is plan requirements management process. Now this is very important. We are very much into it. Remaining are equally important, but we are going to talk on that in good detail, and then manage a business analysis performance. So how we set matrices, how we assess performance, and how we evaluate our performance. So these are 6 processes, and let's start with the first process, that is plan business analysis approach. So the first task of business analysis, planning and monitoring knowledge area is plan business analysis approach. So what we need to understand is how to select approach to performing business analysis. हम एक अप्रोच कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे हमारा काम क्या है, जिस हिसाब का काम होगा, जिस तरह का काम होगा, उसी तरह का हम मेथड यूज करेंगे, उसी तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए, उसी तरह हम उसको अटेंड करेंगे. उसके बाद ये देखना है हमने कि कौन सा स्टेक होल्डर है जो कि डिसीजंस में इन्वॉल्व है, जो हमारे प्रोजेक्ट के डिसीजन करता है या हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन करता है. हु विल बी कंसल्टेंट रिगार्डिंग एंड इन्फॉर्म्ड ऑफ द अप्रोच. हम अगर एक अप्रोच डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, क्या हमने एक नई अप्रोच लेके आए हैं या कंपनी की अप्रोच हमने उठाई है. इट इज़ गुड. अगर कंपनी में कोई ऐसी अप्रोच बिजनेस एनालिसिस की नहीं है तो ठीक है, आप एक खुद से एक अच्छी अप्रोच डिवाइस कर लें, लेकिन इट इज़ गुड कि अगर कंपनी के अंदर अप्रोच है तो आपको वो ले लें, उसको टेलर कर लें और अपने प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से टेलर कर लें. और अगर आप उसको टेलर कर लेते हैं तो फिर ये देखना है कि क्या आपने जो अप्रोच अडॉप्ट की है क्या वो वाकई रेलेवेंट भी है कि नहीं. तो किसको आप कंसल्ट करेंगे और किसको बताएंगे कि मैंने ये काम कर लिया है. तो इस चीज़ का फैसला भी आपने इसी टास्क के अंदर करना. और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने उसकी जस्टिफिकेशन कि आप यही अप्रोच क्यों यूज़ कर रहे हैं. एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे हैं. So, as I've told you, every task will be discussed in a certain manner. First हम description की बात करेंगे, फिर input की बात करेंगे, फिर हम input output diagram की बात करेंगे, उसके बाद elements की बात करेंगे, फिर techniques, फिर stakeholders और फिर outputs. तो इसी तरह हर task को हम इन्हीं steps पे follow करेंगे. So अभी हम पहले knowledge area के ऊपर हैं और पहला knowledge area जो है
وہ ہے بزنس انالیسز، پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ. اس کا جو پہلا ٹاسک ہے ابھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، دیٹ از پلان بزنس انالیسز اپروچ. سو دس ڈسکرائبس the overall process that will be followed to perform business analysis. کہ ہمیں پورا اگر بزنس انالیسس کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. آن اے گیون انیشیٹو مین پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے پروگرام مینجمنٹ میں ادر ورک کی بات کی تھی. ہاؤ اینڈ وین ٹاسک ول بی پرفارمڈ، کہ بزنس انالیسس کے کب ہم کام کریں گے، ایکٹیویٹیز اور یا ٹاسکس، اور کیسے کریں گے. دا ٹیکنیکس دیٹ ول بی یوزڈ، obviously ایک لمبی سیریز آف ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. ہم کون سے یوز کریں گے؟ کیا ہم ساری یوز کریں گے، یا 2 یوز کریں گے، یا 3 کریں گے، یا کمپنی کون سے یوز کرتی ہے، کمپنی کی ایکسپرٹیز کس میں ہے، آپ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کی ایکسپرٹیز کس میں ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے. اینڈ دا ڈیلیوریبلس دیٹ شوڈ بی پروڈیوسڈ، اور جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے بینگ بزنس اینالسٹ، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. دیر آر ملٹیپل اسٹیبلش ویز ٹو اپروچ بزنس انالیسس ورک. جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ ایک ہی کام کرنے کو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. سو اسی طرح بزنس انالیسس کی ایک ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے، یا ایک ٹاسک کو کرنے کے لیے، یا ورک کو کرنے کے لیے ہمارے کافی سارے ویز ہو سکتے ہیں. جس طرح ایک بڑی اچھی اگزامپل یہاں ہے کہ ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ they range from those dictated by the waterfall approach to the use of agile techniques. So ایک تو بڑا میتھڈولوجیکل آپ کا فکسڈ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد 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 یہ کرنا ہے. یا آپ بیسیکلی ایجیلٹی میں چلے جاتے ہیں. اور اجائل ٹیکنیکس کیا ہیں کہ یو ایکچولی پلان دا تھنگس ویری مچ نیئر ٹو دا امپلیمنٹیشن، اور آپ ریکوائرمنٹس چینجنگ ریکوائرمنٹس ہیں، ہائی رسک ہے، لیکن اسی کی وجہ سے آپ کو پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. سملرلی دیر آر نمبر آف ویل نون بزنس پروسیسز امپروومنٹ میتھڈس انکلوڈنگ لین اینڈ سکس سگما. تو اب یہ ڈفرینٹ ہماری جو ہیں وہ اپروچز ہو سکتی ہیں. ہم کون سی اپروچ ان میں سے اڈاپٹ کریں گے؟ ہم لین اور سکس سگما کی یوز کریں گے، یا ایجلٹی اور اس طرح کی اپروچز ہم یوز کریں گے؟ جس طرح کہ ہمارے پاس کافی سارے راستے ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کو کرنے کے لیے، اسی طرح ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کے اوپر جانا ہے. سو ان آرڈر ٹو پلان بزنس انالیسس اپروچ، دا بزنس اینالسٹ مسٹ understand the organizational processes, needs and objectives that apply to the initiative. تو بفور ہم کوئی فیصلہ خود سے کریں، بزنس اینالسٹ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی آرگنائزیشنل کا جو انٹرپرائز اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے اس کا وہ کون ہے، جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیسا ہے، لوگ کون کس کو رپورٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھا آئیڈیا دے دیتی ہیں کہ آپ نے کام کیسے کرنا. اس کے بعد if the objectives are not known, the business analyst may be required to define the requirements that the process must meet. تو پھر آپ نے اگر اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، آبجیکٹیوز اس طرح کے ڈیفائنڈ نہیں ہیں آرگنائزیشنل، تو پھر آپ نے خود سے کچھ ایسی چیز ڈیفائن کرنی ہے جو کہ پروسیس جس کو لازمی میٹ کرے. In many cases, organizations will have formal or informal standards in place, ranging how business analysis is done and how it fits into projects and other activities. If no standards exist, the business analyst works with the appropriate stakeholders to determine how the work will be completed. تو یہ بات ہم نے آلریڈی کر لی ہے کہ کافی ساری کیسز میں تو آرگنائزیشن کے کچھ فارمل یا انفارمل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں کہ وہ بزنس انالیسس کیسے کرتے ہیں. اس طرح تو بالکل نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن اس کے اندر بالکل کچھ ہو ہی نہ، کوئی بھی اسٹینڈرڈ نہ ہو، اس طرح بالکل نہیں ہوتا. جس طرح کہ ہم اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ایک پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کے اندر ایک پروسیس ہے کلیکٹ ریکوائرمنٹس. تو آپ نے ریکوائرمنٹس تو چلیں وہاں ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنی ہے، ایون چارٹر بنانے سے پہلے آپ کو انیشیل ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ سیٹسفائی کرنے کے لیے پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ایگزسٹ بہرحال کرتا، وہ فارمل بھی ہو سکتا ہے، ڈاکومنٹڈ بھی ہو سکتا ہے، انفارمل بھی ہو سکتا ہے، جسے سینا گزٹ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا اور پھر دوسروں نے اپنے طریقے سے کیا، پھر تیسرے صاحب آئے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. تو آپ ان تینوں کے پاس چلے جائیں اور ان سے فیڈ بیک لے لیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں.
لیکن اگر یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن اگر فار ایگزامپل کو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا آرگنائزیشن، پھر تو آپ اسی کو فالو کریں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے جا کے انفارمیشن لے کے آپ اس پہ کام کر لیں. اوکے، دس از اباؤٹ ڈسکرپشن. جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک نالج ایریا، اس کا ایک ٹاسک اور اس کی ڈسکرپشن، اس کے بعد انپٹس آئے گی. سو پلان بزنس انالیسس اپروچ کے جو انپٹس ہیں، جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں پلان کرنے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو بزنس نیڈ چاہیے ہمیں، اور دوسرا ہمیں ایکسپرٹ ججمنٹ چاہیے، اور پھر آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس چاہیے. بزنس نیڈ. اب بزنس نیڈ کے اندر کیا چیز آ جائے گی؟ دا بزنس انالیسس اپروچ ول بی شیپڈ بائی دا پرابلم اور اپرچونٹی فیسڈ بائی دا آرگنائزیشن. جو آپ کا مسئلہ ہے یا جو آپ اپرچونٹی ایکسپلوئٹ کرنے جا رہے ہیں، انکیش کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، وہ چیز آپ کی شیپ کرے گی کہ آپ نے اپروچ کیسے کرنی ہے. It is generally necessary to consider the risks associated with it, the time frame in which the need must be addressed, and how well the need is understood. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک اپروچ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ جو آپ کی اپرچونٹی ہے یا جو پرابلم ہے اس کے رسک کیا ہیں، اس کا ٹائم فریم کیا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا نیڈ تھی جس کی وجہ سے وہ اڈاپٹ کیا گیا. اب آپ اپنی اپروچ لے کے کیا آتے ہیں، کیا وہ جو آپ اپروچ جس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ اس اپرچونٹی کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ جو اپروچ ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے رسک بڑھا دے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں یا اس کا ٹائم بڑھا دے. تو آپ نے بیسیکلی ایک بیسٹ آپٹیمم سولوشن لے کے آنا ہے جو کہ آپ کے پرابلم کو حل کر سکے. اینڈ this is for this business need is very important input for plan business analysis approach. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے that is expert judgment. Expert judgment used to determine the optimal business analysis approach. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم 3-4 اپروچز آ گئی ہیں، ہم نے رسک کو کیلکولیٹ کر لیا تینوں کے، ہمیں اپنے پرابلمس یا اپرچونٹی کے رسکس کا بھی پتہ ہے. اب اچھا رسک دونوں ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ذہن میں رکھیے گا. اگر ہمیں اپرچونٹی ہے تو وہ ہمیں پازیٹیو رسکس ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی اپروچ کریں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے وہ ایکسپلوئٹ ہو، اور کون سے ہم اپروچ اڈاپٹ کریں کہ جس میں جو تھریٹس ہیں وہ کم ہوں. سو ہمیں ایک آپٹیمم سولوشن کرنا ہے. اس کے لیے اوبویسلی جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ ہمارے کافی کام آتے ہیں. So prior experience of business analyst is also very important and plays an important role. And other stakeholders, project managers ہیں، sponsors ہیں، SMEs ہیں، ہمارے testers ہیں، وہ سارے بڑے important ہیں. Should be considered when selecting or modifying an approach. So جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بزنس نیڈ آ گئی، اس کی وجہ سے ہمیں 3-4-5-6 اپروچز پتہ چل گئی. اب ان میں سے سلیکٹ کیسے کرنی ہے؟ ایکسپرٹ ججمنٹ کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ انپٹ ہے دیٹ از آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ. یہ دیکھیے گا کہ جو آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ ہے یہ ہمارے کافی سارے جو ٹاسکس ہیں ان کے اندر ایک انپٹ کے طور پہ آئے گا. اب ہمارے 6 ٹاسکس ہیں پہلے نالج ایریا کے، اسی طرح ہمارے 4 ٹاسکس ہیں جو ہمارے سیکنڈ نالج ایریا کے ہیں، اور اسی طرح پھر فردر سب کے ہیں. تو یہ تقریباً کافی سارے ٹاسکس میں آئے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ ہی چل جاتی ہے؟ یہ کوئی ایسی کی ہے جو ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ بیسیکلی اس طرح سمجھیے کہ ابھی ہم جو پرٹیکولر ٹاسک کر رہے ہیں وہ ہے پلان بزنس انالیسس اپروچ. اس کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یا اس کا جو اسٹینڈرڈ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یا اس کا جو رول پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یا اس کی جو لیسن لرنڈ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ صرف یوز ہوگا اس میں. جب ہم آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ کہتے ہیں تو سمجھیں یہ کتنی موٹی کتاب ہے، اور اس بک میں سے ہو سکتا ہے 2 پیجز جو ریلیونٹ ہوں پلان بزنس انالیسس اپروچ کے لیے. تو ہمیں بیسیکلی وہ 2 پیجز چاہیے، بٹ ہم وی ول ریفر ایز آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ. سو پروسیسز ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آرگنائزیشن نے اوور دا ٹائم ایکوائر کی ہے ان شیپ آف پروسیسز امپروومنٹ. سو دس انکلوڈ دا ایلیمنٹس آف ایگزسٹنگ بزنس انالیسس اپروچز ان یوز بائی دا آرگنائزیشن. جو ہم کرنٹلی کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بزنس انالیسس کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں
وہ بیسیکلی آپ کے آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس آ جائیں گے. ایگزامپلز اس کی بڑی اچھی ہیں. میتھڈالوجیز فار پروسیس چینج, ہم ایک پروسیس ہے اس کو امپروو کر رہے ہیں, نئی مشینری لے کے آ رہے ہیں, نئے ہیومن ریسورس لے کے آ رہے ہیں, نئی ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری ہم کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی ایگزسٹنگ ایک ہمارا سیٹ اپ آلریڈی ہے. اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولس اور ٹیکنیکس دیٹ آر ان یوز اور انڈرسٹوڈ بائی اسٹیک ہولڈرز, کارپوریٹ گورننس اسٹینڈرڈس اینڈ ٹیمپلیٹس فار ڈیلیوریبلس. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو ہم او پی اے میں یوز کرتے ہیں. ناؤ دس از دا بریف سمری. وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ بزنس نیڈ, اینڈ بزنس نیڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہمارا فورتھ نالج ایریا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری بزنس نیڈ کیا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جی پہلے آپ نے یہ کرنا ہے پھر دوسرا یہ کرنا ہے یہ تیسرا کرنا ہے. یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا بزنس انالیسس کے جو ٹاسکس ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساتھ ساتھ آگے پیچھے کسی بھی طرح کسی بھی سیکوینس سے چل سکتی ہیں. ہم نے ایکسپرٹ ججمنٹ کی بات کی اور اس کے بعد ہم نے آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ کی بات کی. تو جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر ہم ایک اور ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں پلان بزنس انالیسس اپروچ ڈیفائن کرنی ہے. تو جب ہم یہ سارا پروسیس کریں گے تو وی ول ہیو بزنس انالیسس اپروچ جو کہ آپٹیمم ہوگی. اور یہ کس طرح آئے گی, اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کریں گے. یہ ان پٹس ہوں گے اور اس کے بعد ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے وی ول گیٹ آؤٹ پٹ ایز بزنس انالیسس اپروچ, اینڈ یو سی 2.1 از اوور دیر. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو یاد رکھیے گا, جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ اس طرح لکھا ہوگا لائک 5.1 اندر لکھا ہے اور اس کے بعد بزنس نیڈ جو ہے وہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. جبکہ جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی اس طرح لکھا ہوا ہے, جو ٹاسک ہے وہ اس طرح لکھا ہے 2.1 وہ اس کے اندر لکھا ہے, اور جو اس کا ڈسکرپشن ہے وہ بھی اس کے اندر لکھی ہے. جیسا پلان بزنس انالیسس اپروچ جو ہے وہ باکس کے اندر لکھا ہے. اب یہ جو پروڈکٹ ہمارا نکلا ہے یا یہ جو آؤٹ پٹ ہمارا نکلا ہے یہ بیسیکلی دو جگہ پھر آگے یوز ہوگا. وہ کون سے ٹاسک ہیں جو اس کو یوز کریں گے بزنس انالیسس اپروچ کو, وہ ہے پلان بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز جو کہ تیسرا ٹاسک ہے, اور ففتھ ٹاسک جو پلان ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پروسیس. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو ٹاسک ہے یہ آگے فردر دو ٹاسکس کے اندر یوز ہوگا. سو دس از دا کمپلیٹ پکچر آف پلان بزنس انالیسس اپروچ. ابھی ہم نے ان پٹس کی بات کی ہے, اب ہم اس کے ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی ڈیفینیشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ڈیفینیشنز کیا کہتی ہیں. سو دو طرح کی اپروچز ہیں جو ہم جن میں سے چوز کر سکتے ہیں. ایک ہے پلان ڈریون اپروچ ہے اور ایک ہے چینج ڈریون اپروچ ہے. پلان ڈریون یہ ہے کہ ہم آلریڈی سب کچھ پلان کر لیتے ہیں, ابھی کام کافی دیر بعد ہونا ہے, سال کے بعد ہونا ہے, لیکن ہم آج سے ہی پلاننگ کر کے ہر چیز, سارے رسک, سارے اسٹیک ہولڈر, سارے ایسٹیمیٹس, ورکس اور کوالٹی میٹریسز سارے ہم بیسیکلی وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. سو اس میں ہم جبکہ دوسرے میں ہم ڈیلے کرتے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن قریب آتی جاتی ہے ہم ساتھ ساتھ پلاننگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو یہ براڈر اس کا بڑے سادے سے الفاظ میں اس کا فرق ہے. سو پلان ڈریون اپروچز فوکس آن minimizing upfront uncertainty and ensuring that the solution is fully defined before implementation begins in order to maximize control and minimize risk. These approaches tend to be preferred in situations where requirements can effectively be defined in advance of implementation, the risk of an incorrect implementation is unacceptably high, or when the managing stakeholder interactions presents significant challenges. So یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو اپ فرنٹ ہم پلاننگ ساری کر لیتے ہیں تاکہ جو ہماری انسرٹینٹی ہے وہ منیمائز ہو, ہماری جو رسکس ہیں وہ منیمائز ہوں. اس کے بعد ہے جی چینج ڈریون اپروچ, فوکس آن ریپڈ ڈلیوری آف بزنس ویلیو ان شارٹ اٹریشنس in return for acceptance of a high degree of uncertainty regarding the overall delivery of the solution. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زیادہ پیسے لیے ہوئے ہیں. ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بریجز 90 دن میں بن جاتے ہیں وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں, بٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح جو برج ہمارے 2 سال میں بنتے ہیں obviously وہ ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے بارگین ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے فوراً اپ فرنٹ دینے ہیں یا نہیں. تو جنہوں نے فوراً 90 دن میں کرنا ہے ان کے رسکس بھی زیادہ ہوتے ہیں, کنسٹرکشن مشکل ہوتی ہے اور اسٹف لائک دیٹ.
So these approaches tend to be preferred when taking an exploratory approach to finding the best solution or for incremental improvement of an existing solution. تو یہ دو طرح کی اپروچز ہیں جن کے اندر ہم کھیلتے ہیں. جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے پلان بزنس انالیسس اپروچ کے وہ کیا کیا ہیں؟ ٹائمنگ آف بزنس انالیسس ورک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بزنس انالیسس ایفرٹس ہیں وہ کب ہونی چاہیے اور پھر وہ جو ٹاسکس ہیں وہ کب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی جو اس کو کرنے کے لیے ہوں گے. اینڈ اف دا لیول آف بزنس انالیسس ایفرٹ ول نیڈ ٹو ویری اوور ٹائم. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے, ود دا پیسج آف ٹائم کم ایفرٹ کرنی پڑے اور پھر زیادہ کرنی پڑے. تو بیسیکلی ٹائمنگ آف بزنس انالیسس ورک جو ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہماری اپروچ کا. اس کے بعد فارمیلٹی اینڈ لیول آف ڈیٹیل آف بزنس انالیسس ڈیلیوریبلس. جتنی زیادہ ہماری ڈیٹیلنگ لیول آف ڈیٹیل زیادہ چاہیے ہے, جتنا وہ زیادہ فارمل اپروول کا میکانزم ہے اتنا زیادہ ہم کنسٹرینڈ ہوں گے, اتنا زیادہ ہم مشکل میں ہوں گے. سو وی نیڈ ٹو ڈیٹرمن whether requirements will be delivered as formal documentation or through informal communication with stakeholders. So تیسری جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے requirements prioritization. So it determines how requirements will be prioritized and how those priorities will be used to define the solution scope. And the fourth element is change management. So changes to requirements may occur at any time. Consider the expected likelihood and frequency of change and ensure that the change management process is effective for those levels of changes. So keeping this thing in view کہ ہمارے پاس دو طرح کی اپروچز ہیں, ایک ہمارے پلان ڈریون اور چینج ڈریون ہے. اوکے, اس کے بعد ہمارے جو ایک اور ایلیمنٹ ہے دیٹ از بزنس انالیسس پلاننگ پروسیس. جو بزنس اینالسٹ ہے ہی مسٹ اور شی مسٹ ڈٹرمن کہ جو بھی ہم پروسیس کرنے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے پلان کو فالو کریں اور جو ہمارا بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوں جو کہ پلان میں ہیں. سو ہمیں بیسیکلی یہ سارا انشور کرنا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن ود اسٹیک ہولڈرس. کمیونیکیشن کئی طریقے سے ہو سکتی ہے, وہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے, وہ وربل بھی ہو سکتی ہے, وہ فارمل اور انفارمل بھی ہو سکتی ہے. سو ہمیں شروع میں ہی پروجیکٹ کے آؤٹ سائڈ پہ ہی ہمیں یہ چیز فائنل کر لینی چاہیے کہ ہمیں کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے, کون سا موڈ یوز کرنا ہے. اچھا, پھر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. کچھ جو ہیں وہ بڑے کنوینئنٹ ہے کہ ان کو ای میل کر دی جائے, کچھ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ای میل نہ کی جائے, مجھے کال کی جائے, کچھ ہیں جو کہتے ہیں مجھے ایس ایم ایس کیا جائے. تو آپ نے شروع میں ہی ہر اسٹیک ہولڈر کے حساب سے اس کو دیکھ لینا. ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ مینجمنٹ ٹولس. کون سی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, کیا انالیسس آپ کو آتے ہیں, کیا مینجمنٹ ٹولس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, یہ بھی آپ کے اپروچ چوز کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوگا. The business analyst must identify any requirements analysis or management tools that will be used. And project complexity. اب project complexity ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بزنس انالسٹ کو ڈیسائیڈ کرنے میں, فیصلہ کرنے میں, حتمی فیصلہ کرنے میں بڑا ہیلپ کرتا. So the complexity of the project, the nature of the deliverables and the overall risk to the business needs to be taken into consideration. Complexity کئی طرح سے ہو سکتی ہے. نمبر آف اسٹیک ہولڈر زیادہ ہیں, پہلی دفعہ بن رہا ہے, ریسرچ کا پروجیکٹ ہے, یا پھر بہت بڑی پروکیورمنٹس انوالوز ہیں, بہت رسکی پروجیکٹ ہے. سو کئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں کمپلیکسٹی کی. اب یہ تو ہو گئے ایلیمنٹس. اب ہم جو ٹیکنیکس یوز کریں گے وہ کیا ہیں؟ ڈیسیژن انالیسس ہم ایک ٹیکنیک ہے which may be used to rate available methodologies against the organizational needs and objectives. اب ہمارے پاس 3-4 میتھڈولوجیز آ گئی. اب ہم نے ان کو ریٹ کرنا ہے کہ کون سی جو ہے وہ آرگنائزیشنل نیڈس کے ساتھ زیادہ میچ کر رہی ہے. پروسیس ماڈلنگ. پروسیس ماڈلز کین بی یوز ٹو ڈیفائن اینڈ ڈاکومنٹ دا بزنس انالیسس اپروچ. اسٹرکچرڈ واک تھرو. دس کین بی یوزڈ ایز مینس آف ویلیڈیٹنگ اور کریٹنگ سلیکٹڈ اور ٹیلرڈ بزنس انالیسس اپروچ. یہ جتنی ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر ہم لہذا سے سیشنز کریں گے, ان کو پورا بریفلی کریں گے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 3 جو ٹیکنیکس ہیں اس وقت ہم جن کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ یوز ہوگی پلان بزنس انالیسس اپروچ
اور اس کے بعد جو ہمارا چیز آتی ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈرز، کہ کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کے اوپر ہماری اپروچ جو بھی ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو اپروچ ٹیکن از ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن دا فالوئنگ اسٹیک ہولڈرز which are customers, domain SMEs, end users or supplier, implementation SME, project manager, tester, regulator, sponsor. تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بیسیکلی بڑے جن کے اوپر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کون سی جو ہے وہ اپروچ کو لے کر کے آگے چلیں گے. اس کے بعد جو جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پہلے ان پٹ آئے گا، پھر ہم ان پٹ آؤٹ پٹ ڈائیگرام دیکھیں گے، پھر ایلیمنٹس کی بات کریں گے، پھر جو ٹیکنیکس یوز ہوں گی اس کی بات کریں گے، پھر اسٹیک ہولڈر کی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بات کریں گے کہ آؤٹ پٹس کیا ہیں. تو اس کا جو آؤٹ پٹ آئے گا اس پورے پروسیس کا، جس کے ہم نے ایلیمنٹس کی بات کی، جس کے اوپر ہم نے ٹیکنیکس یوز کی ہیں، ہمارا آ جائے گا کہ ہمیں بزنس انالیسس اپروچ جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گی ہماری. سو دس از اے ڈیفینیشن آف اپروچ دیٹ ول بی ٹیکن فار بزنس انالیسس ان گیون انیشیٹو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری آرگنائزیشن کے لیے وہ چیز کرتی ہے. یس وہ چیز فردر بیس لائن کے طور پہ تو یوز ہو سکتی ہے کسی اور پروجیکٹ پہ یا کسی اور انیشیٹو پہ، لیکن وہ ڈیزائن کی گئی ہے اس پرٹیکولر انیشیٹو کے لیے، رائٹ؟ تو اسی کے اوپر وہ فلی یوز ہوگی. بٹ ہاؤ ایور وی کین ماڈیفائی اٹ اور وی کین ٹیلر اٹ میڈ after some time and for other projects and other initiatives. A business analysis approach may specify team roles. کیا رولز ہیں، کس نے کیا کام کرنا ہے، ڈیلیوریبلس، انالیسس ٹیکنیکس کے یوز کریں گے، دا ٹائمنگ اینڈ فریکوینسی آف اسٹیک ہولڈر انٹریکشنز اور اینڈ ادر ایلیمنٹس آف دا بزنس انالیسس پروسیس. So it includes our decision about which organizational processes assets will be applied and any decisions made regarding tailoring of the process of specific situation. So یہ basically output ہے. Bottom line یہ ہے کہ ہمیں basically جو plan business analysis approach تھا وہ ہم نے کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے business analysis approach جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے. So this is output. This will be used in other processes or tasks of business analysis as well. So this is about plan business analysis approach. یہ پہلا ٹاسک تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹاسک کے، conduct stakeholder analysis. So the identification of stakeholders who may be affected by a proposed initiative or who share a common business need. ہمیں وہ اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جس کی جو کہ اس ہمارے جو بھی انیشیٹو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں یا جو ہماری بزنس نیڈ کو شیئر کرتے ہیں، کامن نیڈ ہے. اس کے بعد ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں آل اپروپریٹ اسٹیک ہولڈرز فار دا پروجیکٹ اور پروجیکٹ فیز. ایک پرٹیکولر فیز کے کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور پورے پروجیکٹ کے اسٹیک ہولڈرز کے کون سے ہیں. اس کے بعد ہمیں ڈٹرمن کرنے ہیں اسٹیک ہولڈر کا انفلوئنس اور ان کی اتھارٹی، ان کا انٹرسٹ، ان کی پاور ریگارڈنگ دا اپروول آف دا پروجیکٹ ڈیلیوریبلس. Description stakeholder analysis is performed as soon as business need is identified and will usually be an ongoing activity as long as business analysis continues. شروع میں ہمارا جب پروجیکٹ ہوگا، بزنس نیڈ ہماری ایک ڈیفائن ہوگی، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم پروجیکٹ کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی انیشیٹو کر رہے ہوں گے، شروع میں ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فیوچر بڑا انسرٹن ہوتا ہے. فیوچر کسی نے نہیں دیکھا. پاسٹ کے اوپر آپ بیس کرتے ہیں، آج کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آنے والے کل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ بیہیویئر اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ بھی کر جاتا ہے. جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جس طرح ڈیویٹ کیوں کرتا ہے، یہ سارا بیس کرتا ہے کہ آپ کا نالج کیا چیز ہوگا. جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنا کم ڈیویشن آئے گی، اتنی کم انسرٹینٹی آئے گی. لیکن کسی ہیومن بینگ کے لیے پاسبل نہیں ہے گیون سرکمسٹانسز کے اندر وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی مشین اور اسٹف لائک دیٹ کہ وہ بالکل صحیح پریڈکٹ کر سکے فیوچر کو. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے بیسیکلی کہ ہمیں جو گیون ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کے حساب سے ہم فیوچر میں جتنا زیادہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. بٹ اسٹل ہم ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اچھے سے اچھا پلان بھی کچھ نہ کچھ انسرٹینٹی لیے ہوتا. تو اب آپ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، آپ کا ویژن بڑھتا ہے، آپ کی انلائٹنمنٹ بڑھتی ہے. سو ان دس فیشن جب آپ کی نالج بڑھ رہا ہے
تو پھر آپ کے کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جو پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہیں، اب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ان کا انالیسس کر لیں گے. اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کے بزنس انالیسس کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اسٹیک ہولڈرز جب آئیڈینٹیفائی ہو گئے دین دے مے بی گروپڈ انٹو کیٹیگریز دیٹ ریفلیکٹ دیئر انوالومنٹ اور انٹرسٹ ان دا انیشیٹو. یہ بڑا ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جائے گا انگیجمنٹ کرنے کے لیے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کا یہ ایشو ہے، ان اسٹیک ہولڈرز کا 6 7 8 9 10 12 لوگوں کا یہ ایشو ہے، یہ 400 500 لوگوں کا ایک ایشو ہے. تو ہم ان کو انگیج کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. اینڈ دین اس کے بعد ہمیں رولس اینڈ ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی اوور دا ریکوائرمنٹس آف ایچ اسٹیک ہولڈر اور اسٹیک ہولڈر گروپ مسٹ بی کلیئرلی ڈسکرائبڈ. تو ہمیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہمیں یہ کام کرنا. اب اس کے انپٹس کیا ہیں؟ کنڈکٹ اسٹیک ہولڈر انالیسس کے جو انپٹس ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ایک انپٹ یہ ہے کہ ہمیں بزنس نیڈ، جیسا کہ آگے ہم بات کر رہے تھے کہ بزنس نیڈ کے اوپر بیس کرتا. سو آئیڈینٹیفائی اینڈ اینالائز دا پوزیشن آف اسٹیک ہولڈرز افیکٹڈ بائی بزنس نیڈ. سو ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہاں دو ورڈز ہیں، ایک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اسٹیک ہولڈرز کو، اس کے بعد ان کو اینالائز کرنا ہے ان کی پوزیشن کو جو کہ ہمارے بزنس نیڈ کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں انٹرپرائز آرکیٹیکچر، جس طرح ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ وہ چیک کرنا ہے. وہ کیا ہمیں بتائے گا؟ دیٹ ول ڈسکرائب دا آرگنائزیشنل یونٹس دیٹ ایگزسٹ. ایک آرگنائزیشن، اس کے اندر انجینئرنگ ونگ ہے، فائنینس ونگ ہے، ایڈمن ونگ ہے، کمپیوٹر ونگ ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو دیر انٹریکشنز ود دا آرگنائزیشنل یونٹس، کہ وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. لائک جو انجینئرنگ والے لوگ ہیں، اگر ان کو فائنینس والوں سے کوئی کام ہے تو وہ کیسے کام کرتے ہیں. اگر پروجیکٹ ٹیم فنکشنل ہے تو کیسے پروجیکٹ مینیجر ان کے ساتھ ڈیل کرتا. کسٹمرز ان کی آپس میں، اور اس کے علاوہ جو کسٹمر کے ساتھ اور جو سپلائرز کے ساتھ ان کی ہے وہ کیسے ہے، ان کی انٹریکشن کیسے ہے، ان کی رسپانسبلٹیز ود ان دا آرگنائزیشن اینڈ دا رولس اینڈ ریلیشن شپ ود ایچ آرگنائزیشنل یونٹ. تو یہ سارے بیسیکلی ہمیں انٹرپرائز آرکیٹیکچر سے ہمیں پتہ چلتا. اس کے بعد اگین او پی اے ہے ایک آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ. اب یہ او پی اے پرٹین کرے گا کنڈکٹ اسٹیک ہولڈر انالیسس میں، کہ ہمیں کیسے اسٹیک ہولڈر انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں کیسے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے، ہمیں کیسے میپنگ کرنی چاہیے، ہمیں کیسے کوئی اور ٹول یوز کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کہاں ہوں گی؟ آلریڈی ہمیں ایک آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ کے طور پہ ہمیں پتہ ہوں گی، تو ہم وہاں سے اس چیز کو اٹھا لیں گے. So these include organizational policies and procedures, form that must be completed, suggested or prescribed methodologies, templates, project authorization guidelines, and stuff like that. Now this is the input-output diagram. جس طرح کہ ہماری جو ہمارا پہلا ٹاسک تھا جس میں ہم نے پلان بزنس انالیسس اپروچ، جو اس کا انپٹ تھا وہ بھی تھا بزنس نیڈ، اور دوسرا جو اس کا تھا دیٹ واز آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ. وہاں ایک چیز تھی ایکسپرٹ ججمنٹ، اور یہاں ہے انٹرپرائز آرکیٹیکچر، رائٹ. اب یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمیں انپٹس ہیں، اور اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اسٹیک ہولڈر وی ول کنڈکٹ اسٹیک ہولڈر انالیسس دیٹ از 2.0 اینڈ دین وی ول گیٹ واٹ وی ول گیٹ اسٹیک ہولڈرز لسٹس roles and responsibilities. This will be output. So this will be the task and we will get this. And this output will be used in these tasks, that is plan business analysis activities, then plan business analysis communication. یہ ابھی آ رہے ہیں. Next جو ہماری دو ایکٹیویٹیز جو دو ٹاسکس ہیں وہ یہ ہیں. And then prepare for elicitation. elicitation کا جو فرسٹ ٹاسک ہے، اس کے بعد مینج سولوشن اسکوپ اینڈ ریکوائرمنٹس اینڈ پرائورٹائز ریکوائرمنٹس. تو یہ ہمارے 5 ٹاسک کے اندر یہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان پٹ ہوگی. تو آپ کو پوری سمجھنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو ان پٹس ہیں، جو آؤٹ پٹس ہیں، وہ ایونچولی ان پٹ بن جاتی ہیں، رائٹ. ساری کی ساری آؤٹ پٹس ان پٹ نہیں بنتی، لیکن میجورٹی جو ہے وہ آگے یوز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایلیمنٹس ہمارے کیا ہیں اس کے؟ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن.
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا جو ہمارے پروجیکٹ کے اوپر جو اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہمیں ان کا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی نیڈز کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور کیا وہ ایک سولوشن سے سیٹسفائی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کمپلیکسٹی آف اسٹیک ہولڈرز گروپ, کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نمبر اور ورائٹی آف ڈائریکٹ اینڈ یوزرز ان دیر کانسٹیٹوئنسیز. اگر ان کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں اگر وہ تھوڑے ہیں, کچھ ہوں گے جن کے کانسٹیٹوئنٹس بہت زیادہ ہوں گے, تو ہمیں بیسیکلی ان کو اسی حساب سے ہمارا جو ہے کمپلیکسٹی لیول وہ زیادہ ہوگا. So the complexity of interactions with the stakeholder group may be affected by factors such as number and variety of direct end users in their constituencies and the number of interfacing business processes and automated systems. یہ بیسیکلی چیز ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا ہم نے کیسے انالیسس کرنا ہے. اینڈ دین جو تیسری چیز ہے وہ ہے اتھارٹی لیولز فار بزنس انالیسس ورک. Identify which stakeholders will have authority over business analysis activities in relation to both business analysis work and product deliverables. And further جو ہمارے ایلیمنٹس میں ہے, ایک ہے انفلوئنس, اور انفلوئنس کے اندر ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو اسٹیک ہولڈر ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور ان کا انفلوئنس کیا ہے ہمارے انیشیٹو کے اوپر. اب جو ایٹیٹیوڈ کی بات ہے تو ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ہمارے جو بزنس گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, سولوشنز ہیں, جو ہماری سولوشن اپروچ ہے اس کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ بزنس انالیسس کی طرف کیسا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کا کولیبوریشن کی طرف ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, ان کا اسپانسر کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے, اور ان کا ٹیم ممبرس کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے, جس میں پروجیکٹ مینیجر بھی آ جاتا. اور جو دوسری امپورٹنٹ ڈائمینشن ہمیں چیک کرنے کی وہ ہے کہ انفلوئنس, ان کا پروجیکٹ کے اوپر کیا انفلوئنس ہے, ان کا آرگنائزیشن کے اوپر کیا انفلوئنس ہے, اور انفلوئنس نیڈیڈ فار دا گڈ آف دا پروجیکٹ, واٹ از دیٹ, اینڈ انفلوئنس ود ادر اسٹیک ہولڈر. جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ نیٹ ورکنگ جو ہے کچھ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپس میں کر لیتے ہیں. اور جو ٹیکنیکس ہم اس پہ یوز کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر انالیسس کے لیے وہ ہے ایکسیپٹنس اینڈ ایویلویشن کرائٹیریا ڈیفینیشن. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کی اتھارٹی ہے ہمارے کام کو انفلوئنس کرنے کی. ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, انٹرویوز کیری آؤٹ کرتے ہیں انالیسس کے لیے, آرگنائزیشنل ماڈلنگ, پروسیس ماڈلنگ, اس کی اوپر ہم نے بات کی اور ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. ریکوائرمنٹس ورک شاپس ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, رسک انالیسز ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں, سینیریوز اینڈ یوز کیسز, یوزر اسٹوریز, اسکوپ ماڈلنگ, سروے اینڈ کوشچنئر فرام لارج پاپولیشن, ریسی میٹریسز, رول اسائنمنٹ, ہم میٹریسز جو ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹیک ہولڈر میپنگ. یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں اور کچھ ٹولس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی ہم صرف ایک لسٹ کر رہے ہیں اس کو, یہ سارے جو ہیں وہ ایک گڈ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے جب ہم یہ سارے نالج ایریاز کور کریں گے. تو پھر ان سب کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر ہم سیشنز میں فردر اس کو الیبوریٹ کریں گے کہ ان سارے ٹیکنیکس کا کیا مطلب ہے. برین اسٹارمنگ کیا کسے کہتے ہیں, انٹرویوز کا میجورٹی لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا, رسک انالیسس کا شاید پتا ہو, لیکن اگر ہم بات کریں کہ ریکوائرمنٹس ورک شاپ کی یا ایکسیپٹنس اینڈ ایویلویشن کرائٹیریا ڈیفینیشن ہے تو پھر ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے. اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں بات کریں تو ہو سکتا ہے ہماری ٹیم نے جو بزنس انالیسس ٹیم نے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہوں وہ بہت فیو نمبر ہو, لیکن کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمیں فردر اسٹیک ہولڈرز ریکمینڈ کر سکتے ہیں. وہ ہیں ڈومین اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, امپلیمنٹیشن اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, اینڈ پروجیکٹ مینیجرز, ٹیسٹر, ریگولیٹر, اسپانسر. یہ اور ہمیں اسٹیک ہولڈرز کا بھی بتا سکتے ہیں. اور جب ہم یہ سارا ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہماری آؤٹ پٹ جو آتی ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈر لسٹ, رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز. اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, لسٹ آف ریکوائرڈ رولز, names and titles of stakeholders, categories of stakeholders, location of stakeholders, special needs, number of individuals in stakeholder role, description of stakeholder influence and interest, documentation of stakeholder authority level. تو یہ ساری چیزیں ہم ایونچولی ہمارے آؤٹ پٹ میں یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ابھی تک ہم نے بزنس انالیسز
پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کے جو 6 ٹاسک میں سے 2 ڈسکس کیے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم ایک تیسرا ٹاسک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی 3 جو ٹاسکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. جو تیسرا ٹاسک ہے وہ ہے پلان بزنس انالیسز ایکٹیویٹیز. اب ہم نے بزنس انالیسز اپروچ پلان کر لی ہے. ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ہم نے ان کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کر لی ہیں, ڈیفائن کر لی ہیں, ان کی ایک لسٹ بن چکی ہے, اور اب ہم بزنس انالیسز کی ایکٹیویٹیز کو پلان کریں گے. سو دس ٹاسک ڈیٹرمنس دا ایکٹیویٹیز دیٹ مسٹ بی پرفارمڈ. کون کون سی ایکٹیویٹیز ہم کریں گے. اٹ ڈیٹرمنس دا ڈیلیوریبلز دیٹ مسٹ بی پروڈیوسڈ, estimate the effort required to perform that work, and identify the management tools required to measure the progress of those activities and deliverables. Business analyst determines which activities are required for a given initiative, how these activities will be carried out, the work effort involved, and an estimate of how long the activities will take. So, اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں بزنس انالیسس کے ڈیلیوریبلس ہمیں پہلے تو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کون سے ہیں. اس کے بعد ہمیں اسکوپ آف ورک فار بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی ہے اور کب کرنی ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایسٹیمیٹ ٹائم اور کاسٹ کے کتنے ہیں. ان پٹس. سو جو پہلا ان پٹ ہے وہ ہے بزنس انالیسس اپروچ, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پہلا ٹاسک تھا پلان بزنس انالیسس اپروچ, اس کا آؤٹ پٹ تھا. تو یہ ایک ہے. ڈیفائنس دا لائف سائیکل, ڈیلیوریبلس, ٹیمپلیٹس, ٹاسکس دیٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ. پلان ڈریون اپروچ کی میں نے بات کی تھی. سیک ٹو ڈیفائن ریکوائرمنٹس ایز ارلی ایز پاسبل to reduce uncertainty, while change-driven approaches like Agile encourage requirements to be defined as close to implementation as possible. اس کے بعد ہمیں بزنس انالیسس پرفارمنس اسیسمنٹ چاہیے. اب یہ چیز ہم دیکھیں گے کہاں سے آتی ہے. سو بزنس انالیسس پرفارمنس اسیسمنٹ, بزنس اینالسٹ مسٹ یوز prior experience on the initiative or on others to determine the effort involved in performing business analysis work. And اور OPA ہمیں چاہیے ہیں for carrying out business analysis activities, and stakeholder list roles and responsibility. This is the output of the second task of this knowledge area, and that is basically conduct stakeholder analysis. So this is the whole summary. We are having business analysis approach, and we are having business analysis performance assessment, and we are having organization processes assets, and we are having stakeholder list roles and responsibilities. اب یہ دیکھیں یہ چیز ابھی تک ہم نے ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے 6 ٹاسک جو ہے وہ نہیں کیا. جب ہم 6 ٹاسک کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ یہ ہوگا. بٹ فار دا ٹائم بینگ ہم ایکسپرٹ ججمنٹ کے اوپر اور بزنس اینالسٹ کے ایکسپیرینس کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اب ہم اس کے بعد پلاننگ کریں گے بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز کی, اور وٹ وی ول گیٹ بزنس انالیسس پلان. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. یہ اب کیسے یوز ہوگا؟ یہ 2 طریقے سے یوز ہوگا. ایک, جو تو ٹاسک اس کو ڈائریکٹلی یوز کریں گے اس آؤٹ پٹ کو, وہ ہیں پلان بزنس انالیسس کمیونیکیشن, اور پلان ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پروسیسز, اینڈ مینج بزنس انالیسس پرفارمنس. سو اب یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی آؤٹ پٹ بھی ہے اور یہ ان پٹ بھی ہے. یعنی کہ آپ کا جو یہ چیز آ رہی ہے پلان, یہ بیسیکلی جو ہمارا 6 ٹاسک ہے اس کا ایک ان پٹ بھی ہے, اور جو اس کا آؤٹ پٹ آئے گا وہ اس کا ان پٹ بھی ہے. سو دس از کائنڈ آف اٹریٹو. آپ یہ کام کریں گے, پھر وہ کریں گے, پھر اس کو امپروو کریں گے, پھر اس کو امپروو کریں گے. سو دس از دا کیس. اچھا, کچھ ایسے ٹاسکس ہیں جو پھر مینج ہوں گے اس پلان کے تحت. وہ کیا ہیں؟ وہ الیسیٹیشن کا پورا نالج ایریا, ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن کا نالج ایریا, انٹرپرائز انالیسس کا نالج ایریا, ریکوائرمنٹس انالیسس کا نالج ایریا, اینڈ سولوشن اسیسمنٹ اینڈ ویلیڈیشن کا نالج ایریا. تو یہ سارے کے سارے مینج کہاں سے ہوں گے؟ وہ ہمارے اس بزنس انالیسس پلان سے مینج ہوں گے. جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ہمارے بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز
کہ وہ ہیں جغرافک ڈسٹریبیوشن آف اسٹیک ہولڈرز، کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی ایک جگہ کو لوکیٹڈ ہیں یا ڈسپرسڈ ہیں، تو یہ چیز ہماری ایک آ جائے گی. اس کے بعد ٹائپ آف پروجیکٹ اور انیشیٹو، کہ ہمارے کون کون سے ہماری ٹائپ کیا ہے ہمارے انیشیٹو کی، یہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہے، وہ پروسیس امپروومنٹ کا کیس ہے یا آرگنائزیشنل چینج ہے. اس کے بعد ہمارے بزنس انالیسس ڈیلیوریبلس، کہ کون کون سے ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون کون سے ہمارے جو ڈیلیوریبلس ہیں. ڈٹرمن بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے ان ڈیفائننگ دا اسکوپ آف ورک، ان ڈیولپنگ ایسٹیمیٹس، اینڈ دس از ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی ڈیکمپوزیشن آف پروجیکٹ اسکوپ انٹو اسمالر اینڈ ایلیمنٹس. اس کے بعد جو ہم ٹیکنیک اور یوز کرتے ہیں وہ ہے ایسٹیمیشن. کافی ساری ہم ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں، کپل کر کے بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں، دو بھی کر سکتے ہیں. فنکشنل ڈیکمپوزیشن آف ٹاسک ان پروجیکٹ اور پروڈکٹ یوزنگ اے سولوشن بریک ڈاؤن اسٹرکچر، تو یہ بیسیکلی ہم یہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد رسک انالیسس ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں، کہ ہم رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ ہمارے کسی بزنس انالیسس پلان کو کسی ایک اسپیکٹ کو امپیکٹ کر سکتا. جو اسٹیک ہولڈرز ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ آل دا اسٹیک ہولڈر جو لسٹ کیے گئے ہیں یہاں، دے مے ہیو پوٹینشیلی پارٹیسپیٹ ان دس ٹاسک ان ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن آف بزنس انالیسس ڈیلیوریبلس. سو اس میں کسٹمر، ڈومین ایس ایم ای، اینڈ یوزر، سپلائر، امپلیمنٹیشن ایس ایم ای، اسمال میڈیم انٹرپرائز، آپریشنل سپورٹ، پروجیکٹ مینیجر، ٹیسٹر، اسپانسر، یہ سارے کے سارے ہم یوز کر سکتے ہیں. اور پھر آؤٹ پٹ ہمیں ملے گی business analysis plan. So the business analysis plan may include information such as description of the scope of work, the deliverable, work breakdown structure, an activity list, an estimate for each activity and task, and the level of detail associated with the plan is determined by the business analysis approach and the overall methodology. تو یہ ہمارے تین جو ہمارے ٹاسکس ہیں. اس کے بعد now let's have the summary of this lecture. In this lecture we had discussed about business analysis, planning and monitoring task, and then we had seen the input and output diagram, and we had talked about 6 tasks of business analysis, planning and monitoring. We have talked on 3 tasks today, and we had talked on plan business analysis approach, and then we had talked about conduct stakeholder analysis, and then we had talked about plan business analysis activities. اور ان کی ہم نے ڈسکرپشن کی بات کی، ان پٹ کی بات کی، ایلیمنٹس کی بات کی، ٹیکنیکس وچ ول بی یوزڈ ان کی بات کی، اسٹیک ہولڈرز جو ٹاسک کے اندر ایکٹیو ہوں گے ان کی بات کی، اور دین ہم نے ان آؤٹ پٹس کی بات کی. ہم نے یہ بھی بتایا کہ کچھ جو ٹاسک ہوتے ہیں جو ان کے آؤٹ پٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے ٹاسک کے ان پٹ ہو سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ ایٹریٹو پروسیس ہو سکتا ہے یہ سارا، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس میں کوئی سیکوینشل آرڈر رکھنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو دس از آل اباؤٹ دس لیکچر. لیٹس پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ لیکچر ان اپ کمنگ ڈے. I hope we have learned new ways. Thank you very much.